जिसको हिदायत नहीं मिली, बीनाई तो मिली, बसारत नहीं मिली, और उससे बड़ा गरीब नहीं कायनात में जिसको गमे हुसैन की दौलत नहीं मिली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का ख़ल्क़ करने वाला और पालने वाला है, और तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी गुफ्तगू इस उन्वान से है कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। अज़ाए हुसैन क्योंकि बहुत अहम है, और इसलिए कि इससे हमें पता चलता है कि कमज़ोर लोगों को ज़ालिम व जाबिर से मोर्चे लेने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन उसे समझने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि पैगाम करबला को और मकसद करबला को पहले समझा जाए। यूँ तो करबला के दामन में बेशुमार पैगामात छुपे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे पास वक्त महदूद होता है, लिहाजा एक दो अहम पैगामात आपकी समातों की नज़र करूँगी और उसके बाद जो अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बयान करने की कोशिश करूँगी। करबला का जब हम तसव्वुर करते हैं तो सबसे पहले जो तसव्वुर जहन में आता है वो मैदान करबला का आता है, और मैदान करबला का जब तसव्वुर जहन में कायम होता है तो एक जंग का तसव्वुर, और वो जंग जो हक़ व बातिल की जंग है। और हक़ व बातिल की जंग की जब बात होती है तो ये तसव्वुर होता है कि एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ काफिर। मगर अलमिया ये है कि बदकिस्मती से करबला में जंग तो हक़ व बातिल की है, मगर एक जानिब नवासे रसूल है जो हक़ पर हैं, और दूसरी जानिब जो बातिल के रास्ते पर खड़े हैं, बज़ाहिर वो भी मुसलमान हैं, खुदा को मानने वाले हैं, खुदा के नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर दूसरी तरफ उसी नबी के खानवादे को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा करने वाले भी हैं। तो सबसे पहला पैगाम तो जो हमें करबला से मिलता है वो यही है कि हक़ का रास्ता नहीं छोड़ना, हक़ के रास्ते पर कायम रहना है और बातिल से लड़ना है। और ये सिर्फ अय्याम अज़ा की बात नहीं है, तमाम ज़िंदगी हमारा यही शेवा होना चाहिए कि हमें बातिल के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, चाहे वो जंग ज़बान के ज़रिए हो, तलवार के ज़रिए हो, अफ़कार के ज़रिए हो, किरदार के ज़रिए हो, इल्म के ज़रिए हो, कलम के ज़रिए हो, अशार के ज़रिए हो। जो भी टूल आपके पास है, जो भी सलाहियत खुदा ने आपको अता की है, उसके ज़रिए आपको बातिल के ख़िलाफ़ लड़ना है और हक़ को पहचान कर हक़ के साथ खड़े रहना है, हक़ को फॉलो करना है, हक़ के रास्ते पर चलना है, हक़ की पैरवी करना है। और हक़ की पहचान के लिए ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि हक़ कहाँ है, हक़ को कैसे तलाश करें। हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। और ये सिर्फ़ हमारी किताबों में ये हदीस मौजूद नहीं है, बल्कि तमाम मकातिब फ़िक्र की किताबों में मौजूद है और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। मगर यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर ये दुआ करते नज़र आ रहे हैं कि बारे इलाहा, हक़ को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। ये दुआ नहीं कर रहे कि अली को उधर मोड़ दे जिधर हक़ मुड़ जाए। तो पता क्या चला कि मंजिल तक पहुँचने के लिए अली को हक़ का रास्ता दरकार नहीं है, हक़ को अली का रास्ता दरकार है। तो सबसे पहला पैगाम और करबला का मकसद हमें यही समझ में आता है कि हमें हक़ के साथ खड़े रहना है, हक़ को पहचानना है, हक़ की पैरवी करना है। दूसरा अहम मैसेज करबला से हमें ये मिलता है कि जालिम के सामने सरेंडर नहीं करना,
ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے کتنی بڑی طاقت میں کیوں نہ ہو۔ اور ہم جو کہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہیں اور غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بچپن سے یہ حدیث یہ سنتے چلے آ رہے ہیں ممبروں سے بھی، اور خود کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، امام کا ظہور اس وقت ہوگا، اور امام جب آئیں گے، امام حکومت قائم کریں گے تو اس سے پہلے ظالموں کے خلاف جنگ کریں گے اور ظلم و بربریت کو اس دنیا سے ختم کریں گے۔ تو ہمیں ہر حال میں ظلم کا مقابلہ کرنا، اور اس طرح ایام عزا کے ذریعے بھی ہمیں اپنی کردار سازی بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز سے کرنی ہے کہ ہمارے بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ ظلم کے آگے ہمیں سر نہیں جھکانا، ہمیں ظالم کے آگے سرنڈر نہیں کرنا ہے، چاہے ظالم کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی فورسز کیوں نہ ہو، ہمیں ظالم کے آگے نہیں جھکنا، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ظالم چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں، مگر کبھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ظالم کے ساتھ کتنی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑی طاقت چونکہ اللہ کی طاقت ہے، وہ طاقت کبھی ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ آؤٹ پٹ نظر آتا ہے کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں جب ظالموں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ کیسے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ آج بظاہر ایک کمزور ملک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیسے، جس پر اتنی زیادہ پابندیاں اور سالوں سے پابندیاں تھیں، نہ صرف سروائیو کر رہا بلکہ اس کے باوجود جو ظالم طاقتیں ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے کربلا کے حقیقی مقصد کو پہچانا ہے، حقیقی روح کو پہچانا ہے، اور اس وجہ سے اس کے نتیجے میں ان کے اندر وہ جرت پیدا ہو گئی کہ وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر میدان میں، صرف یہ نہیں ہے کہ ایام عزا میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی ہم دیکھیں کہ مظلوم جدھر ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے، چاہے رشتوں کی مخالفت کرنی پڑے، مگر ہمیں ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تبھی انجام بخیر ہو سکتا ہے۔ اور یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم آج بھی ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مجلسیں یہ بتا رہی ہیں کہ آج بھی ظلم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ تو جب ہم ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو یہ مجلسیں اس کے بارے میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ کچھ دیر کو سوچو اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر کو سوچو اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ تو یہ مجلسیں، یہ عزاداری حسین ظلم کے خلاف ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور یہاں سے ہمیں مسلسل احتجاج کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہمیں چنتے ہیں، ہمارا انتخاب کرتے ہیں فرش عزا کے لیے۔ ہم وہ مقدر والے لوگ ہیں کہ جنہیں چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، تو پھر ہمیں اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ انہی ذمہ داریوں میں سے چند ذمہ داریاں میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں یہ نظر آتی ہے اس حوالے سے کہ ہم ایام عزا سے پہلے کچھ ہوم ورک کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایام عزا میں ہمیں داخل ہونا ہے۔ تیاری کس طرح کرنی ہے؟ ہمیں اس طرح تیاری کرنی ہے کہ ہمیں کم از کم 40 روز پہلے گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے بے حجابی ہو، جس بھی طرح کی برائی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، یا اول وقت میں نماز نہ پڑھنے کی عادت ہو، فجر میں نہ اٹھنے کی عادت ہو، یہ تمام برائیاں ہمیں کوشش کر کے ایام عزا سے کم از کم 40 روز پہلے ترک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے
کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں، جیسے کہ ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم وضو کی حالت میں آئیں اور پاک و پاکیزہ لباس میں آئیں، تو جب ہمارا ظاہر پاکیزہ ہو تو پھر ہمارے باطن کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، باطن کو بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا نفس بھی پاک ہو جائے، ہماری روح بالکل پیور ہو جب ہم فرش عزا پر آئیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور مجتہدین بھی اس سلسلے میں یہی تاکید کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان ایام عزا میں تمہارا دل نرم ہو اور تم زیادہ سے زیادہ گریہ کر سکو، تو کوشش کرو کہ ایام عزا سے پہلے گناہوں کو ترک کرو۔ جب گناہوں کو ترک کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ دل نرم ہو جائیں گے، حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور نفس عمل کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گا، نفس کی تربیت آسانی سے ہوگی اور زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دوسری ذمہ داری ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اخلاص، ہماری نیتوں میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ ریاکاری اور بناوٹ، ان چیزوں کو عزاداری کے فرش سے ختم ہونا چاہیے۔ ہم جب فرش عزا پر آئیں تو خالص نیت کے ساتھ آئیں۔ ہم معذرت کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ مجلس میں جانا ہے تو فلاں رشتہ دار کے یہاں، کیونکہ وہ 2 سال سے 3 سال سے میرے گھر مجلس میں آ رہی ہیں، تو لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب 3 سال ہو گیا اور میں پھر بھی وہاں نہ پہنچوں، یا کہیں دوستیاں نبھائی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ سیدہ کے لال کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، اور وہ حسین کا فرش جہاں بھی بچھا ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جہاں گھر سے قریب فرش عزا بچھی ہے ہم اس فرش عزا پر جائیں، اور اس کوشش میں ہم جتنا خلوص کے ساتھ کوشش کریں گے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، اتنی آسانی سے اس ذمہ داری کو نبھا سکیں گے۔ اور ایک جملہ تو میں خلوص نیت کے حوالے سے بار بار ممبر سے دہراتی ہوں نا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری جانب سے صرف خلوص جاتا ہے اور پھر توفیق اس کی بارگاہ سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ ہماری دوسری اہم ذمہ داری ہے۔ اور تیسری جو اہم ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے یہ ہمیں ملتی ہے کہ ہم جو آج کی اہم ضرورت بھی ہے یہ بات کہ کوشش کریں کہ مجلس کا دورانیہ بہت طولانی نہ ہو، اس کی ہمیں بہت زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے 3 اس کے اہم ستون ہیں نا، ایک جو صاحب ممبر ہیں وہ، ایک وہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں جو صاحب عزا ہیں، اور تیسرے عزادار۔ تینوں کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ صاحبان ممبر کے کاندھوں پر ہے، اور پھر اس کے بعد جو صاحب عزا ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری میں بیان کر رہی ہوں کہ مجلس کا دورانیہ طولانی نہ ہو، اس میں صاحبان ممبر کو بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوش خطابت میں ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ مجلس کتنی طولانی ہو گئی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب عزا کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ مجلس جو ہے وہ لمبی پڑھی جائے، طولانی مجلس پڑھی جائے۔ اور میں تو اگر اپنا تجربہ بتاؤں تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ ممبر پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ممبر پر جانے سے پہلے بھی، اور کبھی کوئی پرچہ بھی آپ کے پاس آتا ہے مجلس کے دوران بھی، کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے، اور میرا اپنا کیونکہ تجربہ ہے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ابھی دور سے آ رہے ہیں تو وہ کیونکہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں لہٰذا مجلس کو ذرا لمبا کر دیجئے گا۔ تو اس طرح کی ڈیمانڈ صاحب عزا کی جانب سے بھی کبھی کبھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم کیونکہ جانتے ہیں کہ مولا علی کا یہ قول ہے کہ خطبے کی طوالت اس کا فتنہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور ہم چونکہ جب ممبر پر آتے ہیں تو اہل بیت کی تعلیمات کو ہی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسی کو فروغ دینے کے لیے آتے ہیں، تو اگر ممبر
پر بیٹھنے کے بعد ہم اسی کی نفی کر رہے ہوں تو پھر ہم ممبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کتنی بھی کریں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس بات کا ایک تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے صاحبان ممبر کو بھی اور صاحب عزا کو بھی. اس کے علاوہ صاحب ممبر کی کیونکہ بہت بھاری بہت سنگین ذمہ داری ہے یہ ممبر، تو لہٰذا اس حوالے سے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو حدیث جو روایت ہم بیان کر رہے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی میں کوئی شک نہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ یہ مستند کتاب سے ہم نے یہ حدیث اور روایت جو ہم کوٹ کر رہے ہیں ہم ایک مستند کتاب سے کوٹ کر رہے ہیں اور یہ قوی حدیث ہے، یہ ضعیف نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیے ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ جو صاحبان ممبر ہیں انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ ممبر کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر اہل ممبر کے کسی ایک جملے سے اگر کوئی ہدایت پا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پوری انسانیت نے ہدایت پا لی، اور کسی ایک جملے سے اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا. تو لہٰذا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور دوسرا ایک اور اہم چیز جو میں اس وقت ضرور صاحبان ممبر کی حیثیت سے، کیونکہ میرا اپنا بھی یہی شعبہ ہے اور میں خود بھی کوشش کرتی ہوں اور یہ بیان بھی کرتی ہوں اسی لیے تاکہ جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کا احساس کریں اور اس پر محنت کریں، کوشش کریں کہ ریسرچ ورک کریں. ہر سال وہی پرانی مجلس وہی رٹے رٹائے جملے ممبر سے بیان نہ ہوں. آپ دیکھیے کہ اس وقت بہت قیمتی ہے لوگوں کا، اور جو وقت نکال کر اتنی مصروفیت کے بعد جو فرش عزا پر آ رہے ہیں ایک عبادت کی نیت سے تو آ ہی رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو مادی تبرک وہاں سے مل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ معنوی تبرک، روحانی تبرک بھی انہیں لے کر اٹھنا چاہیے. تو اس بات پر ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنا تو میٹر ہم نے بیان کر دیا اب کہاں سے میٹر لائیں. اہل بیت کے جو علوم ہیں، جو اہل بیت کے فضائل ہیں وہ ایک سمندر ہے، اور اس میں سے ایک قطرہ بھی اگر ہم لینا چاہیں تو ہماری پوری زندگی صرف ہو جائے ہم وہ ایک قطرہ بھی لینے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو جتنا گہرائی میں سمندر کی جتنی گہرائی میں ہم جائیں گے اتنے ہی علم کے موتی چن کر لائیں گے، اور جو باب العلم سے جو رزق علم کی جو خیرات جو بھیک ہمیں ملتی ہے اسے اخلاص نیت کے ساتھ عزاداروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پورا سال کچھ نہ کچھ اتنی محنت ضرور کریں کہ جب ممبر پر آئیں تو کچھ ایسی انفارمیشن، کچھ ایسے فضائل، کچھ ایسی نئی روایات بیان کی جائیں، نوجوان نسل تک پہنچائی جائیں کہ ان کے اندر انہیں اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو، وہ عمل کی منزل کی طرف راغب ہوں. تو یہ ایک بہت اہم کوشش ہے. دوسرا ایک جو ممبروں سے 1400 سال سے اس طرح کام نہیں ہو رہا کہ جس طرح ہونا چاہیے، کہ یہ بہت فرش عزا جو ہے نا یہ معجزہ ہے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ ممبر پر آتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ فرش عزا پر آتے ہیں تو ہمارے کرداروں میں وہ تبدیلی یقیناً آتی ہے کہ جس سے معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. معاشرے میں مثبت تبدیلیاں ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ اگر نہیں نظر آ رہی تو ڈیفینیٹلی نہ تو صاحبان ممبر اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور نہ ہی عزاداروں کی نیت میں اخلاص ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ اگر اس طرح ہو کہ ہم جو حسینیت ہے اسے غلط سمت میں نہ موڑیں اور ممبروں سے اس طرح سے مجالس نہ پڑھی جائیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے ہم بے عمل بنا دیں اور ہم یہ کہیں کہ بس عمل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، ہمارے لیے بس چند آنسو بہا دینا یا فرش عزا پر آ جانا بس جنت ہماری جاگیر ہے. نہیں، یہ کربلا کا مقصد نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کا مقصد نہیں ہے، یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے. اس لیے کہ کربلا میں تو ہمیں عملی
میدان نظر آ رہا ہے نا. امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے اور یہ کہہ کے قیام کیا ہے کہ میں جو قیام کر رہا ہوں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے کر رہا ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو، عزاداروں کو بے عمل بنا دیں اور یہ کہیں کہ بس ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں سے خود کو کنیکٹڈ کریں، دونوں سے خود کو اسی طرح جوڑیں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں حدیث ثقلین میں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت. اب اس میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ممبروں سے اس چیز کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن سے بھی جڑے رہنا ہے اور اہل بیت کے در سے بھی جڑے رہنا ہے، تبھی ہم عمل کی منزل پر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے وہ ہے خواتین کی تربیت کے حوالے سے. دیکھیے مردانی مجالس بہت کم ہوتی ہیں. یہ جو عشرہ اول ہے اس میں جو جید علماء ہیں ہمارے وہ زیادہ تر بڑی بڑی امام بارگاہوں میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو 68 ڈیز ہمارے پاس ہیں، جو 2.25 مہینے ہمارے پاس ہیں، اس میں گھروں میں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر خواتین کی مجلس ہوتی ہیں، مردانی مجلسیں بہت کم ہوتی ہیں. اس لیے خواتین پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے ایک ذاکرہ کی حیثیت سے کہ وہ ماؤں کی تربیت کریں. اس لیے کہ جب ہم ماؤں کی تربیت کریں گے تو پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے قابل ہو سکیں گی. اس لیے مجلس کا ایک حصہ فضائل اور مصائب کے علاوہ اس چیز سے ضرور مخصوص ہونا چاہیے کہ جہاں تربیت کے حوالے سے کام ہو. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب ایران کی بات ہو رہی تھی اور جب امام خمینی صاحب جس وقت جلا وطن تھے اور فرانس میں تھے، تو ان سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، آپ کی فوج کہاں ہے، تو انہوں نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ میری فوج ابھی ماؤں کی گودیوں میں وہ بچے ہیں جو ابھی پل رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ماؤں کی تربیت کر چکے تھے اور ان ماؤں نے ہی پھر ان بچوں کو پروان چڑھایا جو انقلاب کا سبب بنی. تو اس لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین اس سلسلے میں کام کریں اور ممبر سے اس طرح کی مجالس پڑھیں جس سے عملی تربیت ہو سکے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آج کل یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بچوں کو مجالس میں اس طرح نہیں لایا جاتا، انہیں اس طرح آمادہ نہیں کیا جاتا، نہ اس طرح انہیں احترام بتایا جاتا ہے مجالس کا، فرش اعضاء کا، نہ انہیں ثواب بتایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بچے جو ہے نا آج کل کے وہ اس طرح جوش و خروش کے ساتھ، اس طرح دلچسپی کے ساتھ فرش اعضاء پر نہیں آتے جیسے ہم اپنے بچپن میں جایا کرتے تھے اور بہت شوق سے جایا کرتے تھے. اور کوشش یہ ہوا کرتی تھی بچوں کی اس وقت کہ وہ ذاکر کے قریب بیٹھے، ممبر کے قریب بیٹھے، پھر جب وہ گھر واپس آیا کرتے تھے تو ماں باپ ان کے ساتھ ڈسکشن کیا کرتے تھے. پھر جناب حضرت علی اصغر کا واقعہ، بی بی سکینہ کا واقعہ، یہ بچوں کو کہانی کی شکل میں، سٹوریز کی شکل میں سنایا جاتا تھا. آج بھی بہت ساری مائیں اس طرح کرتی ہیں اور بہت سارے بچے گھروں میں آ کر مجلس سناتے ہیں، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. اور کیونکہ ہم وہ شوق پیدا نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو بچے ایک تو ان کی مصروفیات آج کل بہت زیادہ ہیں، ان کی پڑھائی اور بہت زیادہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ بھی آج ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے اگر مجبوراً ماں باپ انہیں لے بھی آتے ہیں مجالس میں تو وہ یا تو بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہینڈز فری لگا کر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں سب بچوں کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن میجورٹی ایسی نظر آتی ہے. اور کیونکہ جو ممبر پر ہوتا ہے اس کی نظریں کیونکہ ہر طرف ہوتی ہیں تو لہٰذا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کی ہمیں بڑی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک زمانہ تھا جب اتنی آسانیاں نہیں تھیں. اب ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں مگر اور اس وقت اس زمانے میں مائیں 4-4 5-5 بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے اور وہ گرمی میں تپتی دھوپ میں پیدل ایک جگہ سے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہی ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے تو کوئی وہ جو ایک جملہ ہمیں ملتا ہے چھٹے امام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ جب تم اپنے دلوں میں
اہل بیت کی محبت کو محسوس کیا کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو. یہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ ہماری مائیں ہی ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پروان چڑھاتی ہیں اور مجلس میں آنے کے لیے وہ ذوق و شوق پیدا کرتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اسپیشلی ہم تیار کریں، کیونکہ اسی جنریشن نے جب ہم نے چلے جانا ہے تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اور ممبروں کو انہی بچوں نے، اسی آنے والی جنریشن نے سنبھالنا ہے. اور ایک اور اہم پیغام اس سلسلے میں یہ ہے کہ سادگی کو اپنائیں، چاہے وہ لباس کے سلسلے میں ہو، چاہے تبرکات کے سلسلے میں ہو. اور لباس کے سلسلے میں بس ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ سیاہ لباس ہو اور حجاب کی پابندی ضرور، ہم شرعی حجاب کی پابندی ضرور کریں اور ان 2.25 مہینوں میں اس طرح حجاب کے پابند ہو جائیں، بلکہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ 40 روز پہلے سے اس کام کو شروع کر دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو فرش عزا پر آ کر بیبیوں کی چادر پر روتے ہیں تو وہ محض ایک تماشا ہو، ایک مذاق ہو. ہم اس کی حقیقت سے واقف ہوں کہ ہم بیبیوں کی چادر پر رو رہے ہیں تو ہمارے اپنی سروں پر پورا سال چادریں ہیں یا نہیں. اور ایام عزا میں تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جلوسوں میں جاتے وقت بھی، مجالس میں جاتے وقت بھی، کہ ہم دور سے جب کہیں جا رہے ہوں تو لوگ ہمیں پہچان کر کہیں کہ یہ سیدہ کی کنیزیں جا رہی ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا. اور تبرکات کے حوالے سے یہ بیان کرتی چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی تبرک میں آپ کچھ بھی کھانا کھلائیں، کچھ بھی کھلائیں، جو بھی ہو تبرک، بس یہ احساس ضرور کریں کہ جب دسترخوان بچھے تو یہ محسوس ہو کہ یہ غم کا کھانا ہے، یہ محسوس نہ ہو کہ یہ خوشی کا کھانا ہے، یہ خوشی کا دسترخوان بچھایا آپ نے. یہ فرق ہر ایک کو محسوس ہونا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں کہ ہم بی کے دل کو دکھانے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اس حوالے سے میں ایک اور بات تبرکات کے حوالے سے کہتی چلوں کہ جو آج کل مجتہدین کی جانب سے بھی بہت تاکید کی جا رہی ہے اور ممبروں سے بھی اس کی تاکید ہے کہ تبرکات میں اسرائیل کی پروڈکٹس ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پورا سال اس پہ ایک تو ضرور ظاہر ہے، اب تو پوری زندگی کے لیے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے، ہم ظلم کو پروموٹ نہ کریں اور ہم کم از کم اپنے بچوں کو اتنا تو بتانے کے قابل ہوں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم یہ سمجھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہم اس لیول پر بھی دشمن اسلام سے نہیں لڑ سکتے. تو یہ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ مجتہدین کی جانب سے فتویٰ آ چکا ہے تو حرام تو ہے ہی، تو لہٰذا ہمیں اس چیز پر بہت کوشش کرنی چاہیے. یہ چند اہم ذمہ داریاں تھیں، ابھی بہت ساری ایسی ذمہ داریاں باقی ہیں جو کہ بیان ہونی چاہیے اور ہر سال بیان ہوتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، لیکن یہ چند اہم ذمہ داریاں بھی اگر ہم اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں تو یقیناً ہم خود کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں شامل کرنے کے لیے تیار کر سکیں گے اور امام کے ظہور سے پہلے زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل ہو سکیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ہماری اہم ذمہ داری ہے اور صاحبان ممبر کی تو خصوصیت کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مجلس کا ایک حصہ مخصوص کریں. میں ہر سال سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی یہ پیغام دیتی ہوں اور عملی طور پر یہ قدم میں نے بہت سال پہلے اٹھایا تھا اور آج بھی اس پر قائم ہوں کہ جب مجلس شروع کرتی ہوں تو ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے. اور سب کو یہ قدم اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے چاہے تھوڑا ہی ذکر کیوں نہ ہو لیکن وقت کے حسین کا ذکر ضرور ہو تاکہ ہم فرش عزا کے حقیقی مقصد کو سمجھ سکیں، کربلا کے حقیقی پیغام کو سمجھ سکیں اور پھر ہم اس طرح سے ایام عزا میں داخل ہوں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے سچے خادم نظر آئیں، سچے ناصرین میں شامل ہونے والے نظر آئیں. بس دعا کرتی ہوں بارگاہ الہی میں خلوص نیت کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں امام زمانہ علیہ السلام کے سچے ناصروں میں، سچے خدمت گزاروں میں شامل فرما دے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، جشن ثانی زہرا نے کہا یہ رو کر، ہائے مظلوم حسین.
खंजर